अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दादी की तबीयत खराबी पे उसे मीटिंग कैंसिल करके घर को वापस लौटना पड़ा। दादी के आगे उसे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वही तो थी जिनकी बदौलत उन्होंने परवरिश पाई थी। माँ बाप के मरने के बाद वही तो थी जिन्होंने तीनों को संभाला था। दादो, क्या हुआ है आपको? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उस वक्त वो दादो के बेड पे उनके हाथ को थामे रंजीदा सा बैठा था। कितनी बार आपसे कह चुका था कि जो पलट कर नहीं देखते उनकी फिक्र करना छोड़ दें, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। बूढ़ी जान हूं, बीमारियों का आना जाना तो लगा रहेगा। एक वादा कर मेरा बेटा। कमजोर सी आवाज में बमुश्किल उससे मुखातिब हुई। जानती थीं कि सारी जिंदगी का फैसला ले रही हैं। क्या मालूम उनका फैसला गलत साबित हो। कौन सा वादा दादो? और अब आपका पोता इतना बुरा नहीं है कि कोई बात मनवाने को वादा करना पड़ेगा। आप बस हुक्म करें। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बाकी दो की खुद हिफाजत कर लोगे, लेकिन तेरे लिए फैसला किया है। इस बात पे मोइद ने उनके हाथ पे अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की थी। उनकी जिंदगी का वो कोई भी फैसला करती उसे मंजूर होता। ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने से पहले वो इतना झिझक रही थी? ऐसा तो ना कहें दादो, मुझे आपकी जरूरत है। आपका हर हुक्म सर आंखों पे। उसकी दादो ने उसे माँ बनकर पाला था। इतनी मोहब्बत पे वो माथा चूमने लगी। उनकी ऐसी हालत पे वो बहुत अफसरदा था। जो हकीकत है सो है। पता नहीं कब अल्लाह को प्यारी हो जाऊं। तुम एक बार मेरे बेटे को बुला लो। उसे झोली फैलाकर पोती का हाथ मांग लूंगी तेरे लिए। तू शादी करेगा ना उससे? खानदानी रिश्तों से जोड़ेगा ना? वो जानती थीं कि इस पोते की जान उनमें बसती है। वो कभी भी उन्हें इनकार नहीं कर पाएगा। ये अल्फाज सुनते ही उसे अस्पताल की छत खुद पे गिरती हुई महसूस हुई। वो उसे इतना बड़ा वादा ले रही थी। जो लड़की उसकी दादों की इज्जत तक नहीं करती थी, उसकी बीमारी को ड्रामा कहती थी, जिसे बेटे ने सालों तक पलट कर माँ का पता नहीं किया। ये कैसे मुमकिन है दादो? चाचू बिल्कुल इस बात पे रजामंद नहीं होंगे। दादी की ऐसी ख्वाहिश वो कैसे पूरी कर सकता था? कहीं उनका दिल ही न टूट जाए। मैं तेरे चाचू को मना लूंगी। उसे कह के अपनी बख्शिश चाहता है तो फौरन आकर मुझसे मिल जाए। मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है। अगर मैं ना रही तो तेरा क्या होगा? चाचू से ज्यादा उसकी कभी जिंदगी में बात नहीं हुई, क्योंकि यतीम होने के बाद सिर्फ एक बार ही वो अपने भाई का अफसोस करने पाकिस्तान को आए थे, और तभी उनकी बेटी ने आना जरूरी नहीं समझा था। ठीक है, आप उनकी मिन्नत नहीं करेंगे और न ही अपनी कोई बीमारी का जिक्र करके इमोशनल ब्लैकमेल में उनका हाथ मांगेंगे। अगर आपको ये मंजूर है, तभी मैं चचा को यहाँ आने के लिए रजामंद कर सकता हूँ, वरना नहीं। दादी ने फौरन उसकी हथेली में हाथ रखकर अपना वादा किया। हबीब, मकबूल, जो दादी के बड़े सपूत थे, उनके दो बच्चे थे और दोनों ही फिलहाल पाकिस्तान में दादी के साथ रह रहे थे। बड़ा बेटा मोईद हबीब, जो 26 साल का था, और उसके बाद एक बेटी नूरम हबीब, जो अभी 24 साल की थी। कम उम्री में वालदैन को खो देने के बाद उन्होंने नानी के सहारे ही जिंदगी गुजारी थी। हबीब मकबूल से छोटे नकवी साहब थे, जिन्होंने अपनी पसंद और मर्जी से शादी की, खिलाफ जाकर जमाने तालिब इल्मी में शादी की। खदीजा की फैमिली काफी मॉडर्न थी, जो अपने मजहब से काफी परे थे। जुमा जुमा नमाज के अलावा और रमजान के चंद रोजों के अलावा वो लोग इस सब में इतना मशगूल न थे। वो मॉडर्न ख्यालात के लोग थे, खासकर खदीजा, जिनका पहनावा उनके घर के एतबार से कुछ अलग था। और यही बात थी कि खदीजा ने अपनी मोहब्बत का जादू चलाकर शुरू से ही नकवी मकबूल साहब को घर वालों से दूर बाहर की दुनिया में मगन कर दिया। पहले वो बिजनेस खड़ा करने की तगोदो में वहां मसरूफ रहे और बाद में बेटी ने उन्हें पाकिस्तान आने न दिया। खदीजा ने महानूर के दिल में यही बात डाली कि उसकी दादी बहुत टिपिकल सोच की औरत थी, जिनसे आजादाना ख्याल और हकूक देना बर्दाश्त ना हुआ, और वो लड़की में बड़ा फर्क करने वाली खातून थी। नकवी साहब की महानूर इकलौती साहबजादी थी, जो अपनी माँ की तरह बेतहाशा खूबसूरती की मालिक थी।
پاکستان سے اس کے دل و دماغ میں نفرت بھر دی گئی تھی. اسے یوں لگتا کہ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی. جس دن وہ پاکستان گئی وہاں اس کی دادی اس کے ابا کو اس سے چھین لیں گی اور وہ بے حد مغرور اور ضدی طبیعت کی مالک تھی. اس کے اصل سنہری بال جو زیادہ تر انگریزوں کے ہوا کرتے ہیں بس کندھے سے 3 انچ نیچے تک آتے تھے کیونکہ اسے بڑے بال پسند نہ تھے اور اس کی سنہری شہد رنگ کی آنکھیں جو بالکل اس کے بالوں کے رنگ کی طرح چمکتی تھیں سفید رنگت اور خوبصورت فگر کی مالک تھی. ماہنور جسے اپنی خوبصورتی پر بے تحاشا غرور تھا وہ کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی. خاص کر اپنی ماں کے مرنے کے بعد تو بس نقوی مقبول صاحب ہی اس کے موڈ سوئنگ کو جھیل پاتے تھے. دادی کے سب سے چھوٹے لاڈلے اور فرمانبردار سپوت منظور مقبول جو اپنے بھائی کے ساتھ ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. ان کے صرف ایک اولاد تھی جہانگیر منظور جو معید کی طرح سنجیدہ لیکن خوش مزاج انسان تھا. یونیورسٹی کی کلاسز میں اس کا زیادہ دھیان نہیں تھا. ساری رات گیم کھیلنے کے بعد کہاں پڑھائی اچھی لگنی تھی. اگر ماں سے کیا وعدہ یاد نہ آتا تو کبھی وہ کتاب نہ کھولتی. کیا ہو جاتا اگر اس کے ظالم ڈیڈ اسے چھٹی کرنے کی اجازت دیتے تو بھی آرام سے بیڈ پر سو رہی ہوتی. لیکن شاید اس کا آرام ابا جی کو زیادہ پسند نہیں آیا. وہ بھی اپنے عہد کی پکی تھی اس لیے 2 کلاسز لینے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ نقوی صاحب اپنے کام پر جا چکے ہوں گے یونیورسٹی سے لیو لے کر نکل آئے. اوف بابا تو ادھر ہی ہیں کیا کروں. اگر کوئی یونیورسٹی کا انسان اسے اپنے ڈیڈ کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ لے تو شاید حیرانگی سے بے ہوش ہو جائے کیونکہ یونیورسٹی میں وہ سیدھے منہ کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. نقوی صاحب خاموشی سے ٹی وی کھول کر بیٹھے تھے. یقیناً وہ یہاں ہو کر بھی سوچوں میں کہیں اور تھے. ڈیڈ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نے میری پڑھائی کی پریشانی سر پر زیادہ ہی سوار کر لی ہے. دیکھیے نا میں اس مرتبہ 20 سیمسٹر پاس کر ہی لوں گی. اس کی بات سن کر وہ صرف مسکرا دیے لیکن زبان سے کچھ نہیں بولے. یقیناً بات کچھ اور تھی. دراصل بات کچھ اور ہے. تمہاری دادی کا فون آیا تھا اور ان کی آواز سے لگ رہا تھا وہ بہت بیمار ہیں. جی؟ ایک دم سے اس کا چمکتا چہرہ مرجھا گیا تھا کیونکہ جس دادی کو اس نے ساری زندگی نہیں دیکھا تھا ماں کی باتوں میں آ کر نفرت کرنے لگی تھی. اس کے دل سے باقی رشتوں کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا. میں انہیں آخری بار دیکھ لینا چاہتا ہوں. کیا معلوم ساری زندگی کا پچھتاوا مجھے جینے نہ دے. ماہنور انہیں اپنے والدین سے ملنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اسے یہ حق حاصل تھا. ٹھیک ہے آپ اپنی فلائٹ کروا لیں. میں یونیورسٹی کے سبب نہیں جا سکوں گی. یونیورسٹی جانے سے تو اس کی جان جاتی تھی لیکن پھر بھی وہ پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی. پاکستان جانے میں رکھا ہی کیا تھا؟ میں اکیلا نہیں جا سکتا. تمہیں بھی اس بار میرے ساتھ چلنا ہوگا. کیا معلوم تمہاری دادی کی یہ آخری ملاقات ہو اور ان کی آخری سانسیں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے چند مہلت پر رکی ہوں. میں جانتا ہوں ان سب میں میرا قصور بہت زیادہ ہے. شروع سے تمہیں تمہارے رشتوں سے بہت دور رکھا. یہ رشتے جو زندگی کا حسن ہوتے ہیں ان رشتوں کی تمہیں پہچان ہی نہیں ہے. بابا پلیز. پاکستان جانے کا سن کر اس کے چہرے پر بیزاری چھا گئی تھی. وہ کون سا اپنی دادی سے ملی تھی جو ان کی محبت اپنے دل میں محسوس کر سکتی. اس کے لیے اتنی بڑی آبادی میں سے ایک انسان کا چلے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. دیکھو میرے بچے میں تمہاری ماں کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن اس نے کبھی بھی میرے رشتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. بلکہ جب ہم پاکستان میں تھے تو ہماری لڑائی صرف اس وجہ سے ہوتی تھی کہ انہیں میری ماں کی باتیں تنگ کرتی تھیں. اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہوتی تھی اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی. جس لڑکی نے اپنے 20 سال کسی اور گھر میں گزارے ہوں وہ اچانک سے بدل نہیں سکتی اور نہ ہی اس نے میری خاطر خود کو بدلنے کی کوشش کی. ہماری ماں میری پارٹنر تھی اور اس کی تربیت کا اختیار میرے اندر نہیں تھا. وہ جیسی بھی تھی میری بہترین ہم سفر ثابت ہوئی. ہم نے اچھا وقت ساتھ گزارا اور یہاں آنے کے بعد میں اپنے بزنس میں اتنا مصروف ہو گیا کہ ٹھیک سے گھر والوں کو وقت بھی نہیں دے سکا. ایک ایکسیڈنٹ جس میں میرے 2 بھائی اور 2 بھابیاں فوت ہو گئے میں اس ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جا سکا. ان کی آواز میں ایک درد اور پچھتاوا تھا.
شاید وہ اپنے فیصلوں پر پچھتا رہے تھے، لیکن کھل کر اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے، یا اس عورت نے پھر سے ان کے دماغ میں کوئی پٹی بھر دی تھی۔ تبھی تو بیٹھے بٹھائے وہ اتنی ٹینشن میں آ چکے تھے۔ سانس لینے کو رکے تو مہنور نے پانی کا گلاس انہیں پیش کیا۔ آپ اب کیا چاہتے ہیں؟ میرے جانے سے کیا ہوگا؟ میں نے تو کبھی ان رشتوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایک مرتبہ ملنے سے میرے اندر ان کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی والدہ ہیں، آپ سے محبت کرتی ہیں، جو رشتے شروع سے دیکھے نہ ہوں ان سے محبت کیسے جاگ سکتی ہے؟ کوئی باہر رہنے والی لڑکی تھی جہاں رشتوں کا احساس اور ان کی خوبصورتی کا منظر بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا۔ یہاں سگے اور ستیلے رشتوں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ کیا تم اپنے والد کی اتنی بات کا احترام نہیں کرو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ تم آج کی فلائٹ سے میرے ساتھ پاکستان جاؤ۔ تم پر زور زبردستی نہیں کروں گا، یہ فیصلہ تمہاری اپنی مرضی سے ہوگا۔ کیا تم میری یہ بات مان سکتی ہو؟ وہ اپنے باپ کی بات کی لاج رکھ سکتی ہو؟ وہ بہت پر امید تھے۔ کچھ دیر پہلے جب وہ ٹی وی پر پروگرام لگا کر بیٹھے تھے تب انہیں اچانک پاکستان سے کال آئی۔ انہیں نہیں لگا تھا کہ یہ کال اتنی سنجیدہ ہوگی کہ فوراً پاکستان جانے کا پروگرام بن جائے گا۔ کچھ سال پہلے جب ان کے رشتوں کو ان کی ضرورت تھی تب وہ وہاں پہنچ نہیں سکے، اپنے بزنس سے انہیں ٹائم نہیں دے سکے، اور ختیجہ کے جھگڑوں سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی بچی پر دھیان دینے کا سوچا تھا۔ آج عمر کے اس حصے میں ان کی ماں انہیں پکار رہی تھی، وہ کیسے اپنی ماں کی پکار کو رد کر دیتے؟ سنہری شہد رنگ کی آنکھوں کی چمک بجھ چکی تھی اور ناک پر غصہ چمکنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ اس وقت فرسٹریشن میں تھی۔ اچانک سے پاکستان جانے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ جہانگیر اور نورم اس بات پر بہت حیران تھے کہ اچانک باہر کے چچا کو ان کی یاد کیسے آ گئی۔ پہلے زندگی میں کبھی انہوں نے کبھی ملنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن پھر بھی دادی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے دونوں نے خاموشی اختیار کی۔ موعد خود دادی کے ساتھ گھر کے باقی کاموں کو کروانے میں مصروف تھا، کیونکہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی دادی ہیں جن کا کل بی پی لو تھا۔ نورم یار ایک کپ چائے بنا دیں، گھر کے باقی کی ملازم تو چچا اور مہنور کی پسند کے کھانے بنانے میں مصروف ہیں۔ میں ایک شرط پر چائے بنا کر دوں گی، اگر آپ وعدہ کریں کہ اس کے آنے کے بعد بھی آپ دونوں میرے ایسے ہی نخرے اٹھائیں گے۔ مجھے تو سوچ کر ہی پریشانی ہو رہی ہے، اگر وہ دادی کی فیورٹ پوتی بن گئی تو؟ جہانگیر نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ تو ساری زندگی ایسے نخرے اٹھانے کے لیے تیار تھا، لیکن محترمہ ان کے خیالات سن کر ضرور بے ہوش ہو جاتی۔ آپ کی برابری یہاں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی وہ لڑکی ساری زندگی باہر رہی ہے، اسے ہمارے طور طریقے سمجھنے میں ذرا مشکل ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں۔ ہم سب سے بہت چھوٹی ہے، اس لیے میں تو اسے چھوٹی بہن ہی سمجھوں گا۔ نورم کے دل میں آیا کہ اتنے عرصے بعد اگر اس کی کزن پاکستان آ رہی ہے تو اسے بھی اپنی جیلسی کو سائیڈ پر رکھ کر اپنی کزن کے آنے میں تیاریاں کرنی چاہیے۔ نورم صرف جہانگیر کے لیے کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ موعد کا خیال تھا کہ اسے ابھی کھانا بنانے میں پریکٹس کی ضرورت ہے، اور کھانے کے معاملے میں نو کمپرومائز، اس لیے وہ صرف دادی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا تھا، جبکہ جہانگیر کا خیال تھا کہ پریکٹس نورم کو جہانگیر پر ہی کرنی چاہیے۔ وہ اس کی دل کھول کر تعریف کیا کرتا تھا، اور اس تعریف پر ہی نخرے دکھا کر وہ بڑی مشکل سے کھانے بناتی تھی۔ وہ بیچاری کیا جانے کہ اس کا یہ کزن جس کو ہمیشہ وہ بھائی کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ کسی اور نظر سے اسے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کی فلائٹ سے بہت زیادہ تھکی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کسی سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اگر جہانگیر اور نورم اسے کوئی چھوٹا موٹا سوال کر بھی لیتے تو اس کا جواب بہت مختصر ہوتا۔ اپنے باپ کی وجہ سے وہ کسی کوئی یہ نہیں کہہ پائی کہ اس کی ذات کے اوپر اتنے سوال کرنے سے وہ اریٹیٹ ہوتی ہے۔ بیٹے، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، کچھ کھاؤ تو صحیح۔ جی بس کافی ہے۔ وہ اپنی پلیٹ کو کھینچ کر اپنی طرف کر چکی تھی، کیونکہ پہلے وہ بغیر پوچھے اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتی جا رہی تھی۔ اماں، آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کر یقیناً اتنے عرصے کی بھوک مٹ گئی۔ وہاں پر خود بنا کر کھانے میں تو وہ مزہ ہی نہیں تھا۔ مہنور کو کم کھانے کی عادت ہے،
اس لیے وہ زیادہ نہیں کھائے گی۔ سب کو صاف ظاہر نظر آ رہا تھا کہ وہ یہاں خوش نہیں ہے اور کھانا بھی بڑی مشکل سے کھا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تو تم لوگ ادھر ہی ہو، میں ساری زندگی تم لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ خیر سے آپ کی طبیعت خراب تھی، کیا آپ اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی ہیں؟ کھانا بنانے لگ پڑی؟ ہم تو آپ کی طبیعت معلوم کرنے آئے تھے۔ بابا نے بتایا تھا کہ آخری ایام میں زندہ ہیں۔ ہمارا ساری زندگی یہاں رہنے کا کوئی پلان نہیں ہے، ساری زندگی کھانا کھانے کا پلان ہے۔ ہمیں واپس جانا ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، آپ کو اتنے معاملات کے بارے میں علم ہوگا۔ وہ نہایت بدتمیزی سے بولی تھی، کیونکہ اس کے دل میں ایک خوف تھا کہ کہیں اس کے بابا واقعی اس سے یہاں رہنے کا فیصلہ نہ کر لیں اور اسے اکیلے واپس نہ جانا پڑے۔ ماہنور، وہ سختی سے بولے، لیکن بغیر کچھ کہے وہ پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ دادی کا خوشگوار چہرہ یکدم مرجھا گیا تھا۔ اگر یہاں پر معید ہوتا تو یقیناً اس لڑکی کو کھری کھری سنا دیتا، لیکن جہانگیر نے صبر کا دامن پکڑے رکھا۔ ڈیئر کزن، ہم بھی آپ کی مصروفیات سے اچھے سے واقف ہیں، اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو سردیوں میں آنا چاہیے تھا، گرمی یہاں آپ کے لیے موثر نہیں ہے۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس نے ماہنور کی بات پر حامی بھری تھی۔ باقی وہ وہاں کی پلی بڑی لڑکی یہاں پر رہنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ دادی کی ذات کے بارے میں اس نے جو بھی بات کہی تھی وہ اسے اگنور کر چکا تھا، جبکہ نقوی صاحب تو بیٹھے بٹھائے شرمندہ ہو گئے۔ معید اپنے آفس کے چکر میں بہت زیادہ مصروف تھا، جبکہ دادی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھی ہو جائے اپنی پوتی کے دل کو صاف کر کے رہیں گی۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ اکیلے میں بیٹھ کر ماں بیٹا بات کرنے لگے تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس پر کچھ پل کے لیے نقوی صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ کہنے لگیں، ساری زندگی تم نے مجھ سے میرے رشتے دور کیے ہیں، میں کبھی تم سے شکوہ نہیں کر سکی۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا اختیار تھا کہ میں تمہیں ناراضگی جتا سکتی، لیکن تمہاری بیوی کی عادتوں سے واقف ہوتے ہوئے میں نے کبھی تمہارے لیے رشتے مشکل نہیں بنائے۔ اب تمہاری بیٹی بھی تمہاری بیوی کے نقش قدم پر چلنے لگی ہے۔ ہم سب سے تو وہ خاص محبت نہیں کرتی، بلکہ رشتوں کی نزاکت سے واقف ہی نہیں ہے۔ کیا تم اپنی بیٹی کو ویسا ہی بنا لینا چاہتے ہو، رشتوں سے بہت دور، اکیلے؟ اور جب تم چلے جاؤ گے تو پھر وہ کس کے سہارے زندہ رہے گی؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی معید کے لیے نہیں مانے گی۔ میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، ان دونوں کی آپس میں کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ میں نے معید کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، وہ بچہ میری لاج ضرور رکھے گا، تمہاری بیٹی کو سدھار دے گا۔ میں جانتی ہوں وہ دل کی بری نہیں ہے، آخر کو ہمارا خون شامل ہے، بس کچھ رشتوں سے دور رہ کر وہ ایسی ہو گئی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا، لیکن میں اپنی بیٹی کو منانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بیٹھے بٹھائے وہ پریشانی میں پڑ چکی تھی، اپنی ماں کی آخری خواہش کو کیسے رد کر سکتے تھے؟ جانتے تھے کہ ان کی خواہش اتنی بری رہی ہے کہ ان کی بیٹی کی زندگی عذاب میں آ جائے گی، بلکہ معید جیسا لڑکا تو ہمیشہ انہیں داماد کے طور پر قبول تھا۔ اس بچے نے کس طرح ماں باپ کے چلے جانے کے بعد یہاں کی جائیداد کو سنبھالا تھا، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود گاؤں کے سارے کام، زمینوں کے مسائل وہ خود سنا کرتا تھا۔ اپنی دادی کو کبھی اس بات پر اس نے بھرم نہیں دکھائے۔ ماہنور کو یہاں آئے 2 دن گزر چکے تھے، اور اس دن کی ملاقات کے بعد اس نے کمرے میں کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔ کافی مرتبہ نورو مجھ سے ملنے کے لیے کمرے میں آئی، لیکن پھر ماہنور کے سرد رویے کے سبب کچھ بات نہ کر سکی، جبکہ جہانگیر کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جہانگیر واحد انسان تھا جس نے اس کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ اس کے ساتھ باہر جانے پر بھی راضی ہو گئی تھی۔ شہر کا کچھ حصہ وہ جہانگیر کے ساتھ ہی گھوم کر آئی تھی۔ بیٹا، تو آپ کو پاکستان کیسا لگا؟ نقوی صاحب بڑی ہمت کر کے اس کے کمرے تک آئے تھے، جانتے تھے کہ وہ کوئی ہنگامہ بھی مچا سکتی ہے۔ پہلے سے ہنگامی صورتحال سے بچنے کو احتیاط کے لیے پاسپورٹ اپنے پاس سنبھال رکھا تھا۔ بابا، پاکستان ٹھیک ہے، لیکن مجھے واپس جانا ہے۔ یہاں صرف جہانگیر بھائی سے میری دوستی ہوئی ہے، وہ اچھے انسان ہیں، ان کے علاوہ ماہنور بھی ٹھیک ہے، باقی کسی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ بیٹا، میں نے اور آپ کی دادی نے آپ کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے،
ماہنور کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگا جیسے دادی ابھی اس کے باپ کو اس سے چھین لیں گی۔ کون سا فیصلہ؟ میں چاہتا ہوں میں آپ کی شادی معید سے کر دوں۔ آپ کے تایا ابو کا بیٹا ہے، میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے۔ اس گاؤں کی ہر زمین کی رکھوالی وہ خود کرتا ہے۔ واٹ؟ ڈیڈ، آپ اس وقت جان سکتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر آپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ میں پہلے ہی سمجھ سکتی تھی کہ دادی بالکل بھی بیمار نہیں ہے۔ اماں ان کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ مجھے مما کی باتوں کو بھولنا نہیں چاہیے تھا اور بالکل بھی پاکستان واپس آنا نہیں چاہیے تھا۔ اب غلطی سدھارنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں کل صبح واپس پاکستان سے جا رہی ہوں۔ آپ یہاں مجھے قید کر لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تم پاکستان واپس جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن پلٹ کر میں کبھی بھی پاکستان سے نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے بزنس کو یہاں سے شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں اور اس میں جہانگیر بھی میری مدد کرنے والا ہے۔ تم واپس جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ۔ باپ کی تمہاری نظر میں اہمیت ہی کیا ہے؟ اس دن بھی تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا اور آج پھر تم اپنے فیصلے سے مکر کر مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر رہی ہو۔ اپنے باپ کی بات پر وہ پگھلنے والی نہیں تھی۔ پہلے بھی ایسی باتوں پر پگھل کر وہ اب پچھتا رہی تھی۔ اس کی دادی بہت ماسٹر مائنڈ تھی، انہوں نے شاطر دماغی سے سب کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ آپ کو میرے جذبات کا خیال نہیں ہے؟ وہ بوڑھی عورت اگر مرنے والی تھی تو اب تک زندہ کیوں ہے؟ اور آخر ہوتی کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ میں کسی صورت بھی یہاں پر نہیں رکوں گی۔ بس ماہنور، ان کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن چہرے پر جانے سے پہلے رک گیا۔ ماہنور حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جس نے زندگی میں کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، ہمیشہ اس کی ہر بات کو مانا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ ان دونوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں نیچے تک آ رہی تھی۔ معید نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس کے کان بہرے ہو گئے ہوں۔ لگتا ہے تمہاری ہونے والی بیوی تمہارے سے رشتے کی خوشی میں شادیانے بجا رہی ہے۔ جہانگیر کی بات سن کر وہ گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ دونوں کی عمر میں صرف 1 سال کا فرق تھا، لیکن جہانگیر نے کبھی اس سے بڑے بھائیوں والی عزت دینا ضروری نہیں سمجھا۔ گہری دوستی کے سبب وہ دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کر لیتے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ چچا اپنی نک چڑی اور ضدی بیٹی کو شادی کے لیے منا سکیں گے۔ دادی کی یہ خواہش ہی رہے گی، انہیں اپنے دل میں ایسی خواہش لانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایسی خوبصورت تو بے تحاشا ہے، اگر وہ ہاں کر دے تو تمہاری زندگی کی لاٹری کھل سکتی ہے۔ معید صرف اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ اس شخص کو اچھے سے جانتا تھا، وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا بول رہا تھا، ورنہ وہ عورتوں پر ایسی نظر رکھنے کا عادی نہیں تھا۔ شور خاموش ہوا تو نقوی صاحب افسردگی سے سر جھکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ ماں اور بیٹی کے درمیان وہ تو پھنس کر رہ گئے تھے۔ ان کا خود کا بھی دن تھا کہ معید سے اگر شادی ہو جائے تو انہیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ وہ اپنے ان رشتوں کو وقت دینا چاہتے تھے۔ رات کے کھانے میں جب نورم مجھ سے پوچھنے کے لیے گئی تو ماہنور نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، اب کھانا جا کر میں امریکہ میں ہی کھاؤں گی، یہاں پر مجھ سے اب مزید کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ پوری رات وہ اپنے پاسپورٹ کو ڈھونڈتی رہی اور جب نہ ملا تو اپنے بابا سے جا کر سوال کرنے لگی۔ آخر کو انہوں نے اس کا پاسپورٹ کیوں چھپایا تھا؟ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، کیا تمہیں لگا تھا کہ واقعی میں تمہیں امریکہ بھیج دوں گا؟ کیا تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ میں تمہاری تربیت میں کچھ کمی چھوڑ چکا ہوں۔ سر جھکا کر اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا تھا۔ وہ دل کی اتنی بری نہیں تھی، بس جو نفرت اس کے دل میں بھری ہوئی تھی وہ اس نفرت کی وجہ سے کتا جاتی تھی۔ رشتوں کی اصلیت دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ اگر ایسے روئیں گے تو میں بالکل بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ آپ نے جو بھی فیصلہ لینا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اپنے دوستوں سے بات کرنے کے بعد ان کا بھی یہی خیال تھا کہ دادی نے یہ سب کچھ خود کا ڈرامہ کیا ہے۔ ایشیا کی دادیاں ڈرامے دیکھ دیکھ کر ایسی ہی کہانیاں بنا لیتی ہیں، اور اس کی دادی نے بھی یقیناً کوئی ڈرامہ دیکھ کر ایسی کہانی بنانے کا سوچا ہوگا۔ اب صرف ایک ہی حل تھا، اگر وہ لڑکا خود انکار کر دے تو شاید یہ شادی ٹل سکتی ہے۔ اس نے نورم سے مدد لینے کا سوچا،
جہانگیر کو وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، جس پر جہانگیر نے کہا کہ وہ یہاں پر کسی کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معید کی زندگی پر کوئی بھی بات کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ میرے بابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ تو ہمیشہ سے میری ہر بات کو مانتے تھے، انہوں نے کبھی میری مرضی کے خلاف میری زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ دادی اور ابا اب زبردستی آپ کے بھائی کے ساتھ میری شادی کر رہے ہیں۔ مجھے گاؤں اور گاؤں کے لوگوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ مجھے دیہاتی زندگی سے عجیب سی نفرت ہے۔ یہاں کے لوگوں تو دوسروں کی زندگی میں اتنا گھستے ہیں کہ سانس لینے سے پہلے بتانا پڑتا ہے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اپنے بھائی تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں پلیز، مجھے یہاں کسی کے منہ نہیں لگنا ہے۔ وہ بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، باپ نے پاسپورٹ بھی کہیں چھپا دیا تھا اور واپس جانے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ وہ بوڑھی عورت یہ سب کرنے والی ہے تو کبھی بابا کے ساتھ یہاں نہ آتی، خود تو مرے گی، ساتھ میں اس کی زندگی کا فیصلہ لے گی۔ نورم یہاں اسے سب سے زیادہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی لگی تھی۔ ویسے تو اس نے نورم سے بھی زیادہ بات چیت کرنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن آج اس کی مجبوری تھی۔ اس کا دھیما مگر ملتجی لہجہ معید کی سماعتوں میں زہر بن کر اترا تھا۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ وہ شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے؟ کیا واقعی دادی اور چچا ایسا سوچ رہے ہیں؟ بھائی وہ کچھ نہیں بولے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بھابھی کے لیے منتخب ہو چکی ہو۔ پتا ہے بھائی نے آج تک ہر رشتے سے انکار ہی کیا ہے۔ میں تو امید چھوڑ چکی تھی کہ بھائی شادی بھی کرے گا یا نہیں۔ میں تمہیں کیا بتا رہی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ تمہارا بھائی کسی سے بھی شادی کر لے، اور ہاں میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گی۔ آپ کا بھائی خود ہی اپنی دادی کو انکار کر دے، ورنہ میں بہت ضدی لڑکی ہوں، کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اب وہ اسے دھمکا رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے کہا تھا کہ وہ ایشیا کے ٹپیکل پینڈو لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شاید اس کی دادی سچ مچ کی بیمار بھی نہ ہو، بس انہیں واپس بلانے کو چال چل رہی ہو۔ اسے اس بوڑھی عورت کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، جبکہ نورم منہ کھول کر اس کی بات کو سن رہی تھی۔ مہنور کیا جو بول رہی تھی وہ واقعی سچ تھا؟ ٹھیک ہے، آپ کر لیں جو کر سکتی ہیں، مگر یہ شادی معطل نہیں ہوگی۔ شادی کی ہر خواہش سر آنکھوں پر۔ اس کے بھاری لہجے نے نورم کی سماعتوں میں جیسے کرنٹ سا دوڑا دیا تھا۔ اس کا بھائی سب کچھ سن چکا تھا، کیا پھر بھی وہ ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ آپ کون ہیں؟ وہ گھبرائی تھی۔ آپ کا ہونے والا شوہر۔ تمہاری محبت میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ نکاح سے پہلے ویسے بھی ہر محبت نظر کا دھوکہ ہوتی ہے، بعد میں عورت شوہر کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے، اگر نہ بھی ڈھلے تو ڈھلنا پڑے گا۔ مہنور کے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی تھی کہ یہ آدمی ٹپیکل شوہر ثابت ہوگا جو اپنی بیوی پر صرف حکم چلانا جانتا ہے۔ کیا اس کا پینڈو شوہر ایسے ہی کرے گا؟ اس کے دماغ میں اچانک سے پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ جب سے اس نے ہاں کی تھی اس دن دادی نے کہہ دیا کہ یہ شادی جلد از جلد ہوگی، ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج بارات کا انتظام حویلی کے بڑے سے لان میں کیا گیا تھا۔ دادی تو آج باقی دن سے زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ حویلی آنے جانے والی ہر عورت انہیں پوتے پوتی کی شادی پر مبارکباد دے رہی تھی۔ ہر طرف ہریالی پر لائٹنگ کی گئی تھی، جبکہ بیچ میں ایک بڑا سا فانوس لگایا گیا تھا۔ نقوی صاحب اپنی بیٹی کی ناراضگی سے واقف تھے۔ انہوں نے معید سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کا خیال رکھے گا، اس کو کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دے گا، وہ غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ وہ ناسمجھ اور منہ پھٹتی، اسے کچھ وقت لگے گا یہاں رشتوں سے محبت کرنے میں اور اپنی محبت کو بڑھانے میں۔ وہاں کی ڈیکوریشن اپنی مثال آپ لگ رہی تھی۔ معید بھی بظاہر خوشی سے سب سے مل رہا تھا، کہیں نہ کہیں دماغ میں چل رہا تھا کہ وہ طوفانی لڑکی کا سامنا کیسا کرے گا، اسے کیسے سنبھالے گا۔ ہر کوئی ادھر ادھر کام نپٹانے میں لگا ہوا تھا۔ لڑکیاں گھر کی ہی تھیں، بلکہ نورم نے ماحول بنانے کو اپنی چند دوستوں کو دعوت دے رکھی تھی، اور لڑکے بھی سوبرات کے لیے لڑکوں نے کمرے سے نکل کر لان تک ہی تو آنا تھا۔ نقوی صاحب نے آج ہر چیز کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی، کسی کو ضروری ہدایات دے رہے تھے۔ جب انہیں اندر سے نورم نکلتی ہوئی دکھائی دی تو انہوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ پڑھا، کیونکہ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ وہ بالکل انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح پیاری ہے۔ اس نے سی گرین فراک پہن رکھی تھی،
सर पर सलीके से दुपट्टे को संभाल रखा था, जबकि बालों को कल करके आगे डाला गया था और नेचुरल मेकअप में भी वो गजब ढा रही थी। किसी ने की निगाहें बस उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। वो पलटने को तैयार नहीं थी। ऊपर से दादी को कई औरतों ने अपनी बेटियों की रिश्ते के लिए भी बोल दिया था, जिस पर दादों ने साफ कहा कि वो मोईद से पूछ कर जवाब देंगी। उसको देखते ही लोगों का दिल अटक गया था। महानूर शीशे के सामने बैठी खुद को संजे सवरे रूप को देखते हुए हैरान थी। आंखें रोने के सबब सूझकर और बड़ी लग रही थीं। उसके दोस्त ठीक ही कहते थे कि रोने के बाद उस पर अलग ही रूप आता है। आज रूप उस पर टूट कर आया था। उसे मोईद से कोई मोहब्बत न थी, न ही मोईद ने उसमें खास दिलचस्पी ली थी। दोनों ने जिद और हठधर्मी में ये शादी की थी और अब आने वाले वक्त में देखना था कि कौन सा ऊंट किस करवट बैठता है। बड़ों का किया गया फैसला करना ठीक साबित होने वाला है। फिर ये रूप का आना उसकी समझ से बाहर था। कई मर्तबा दादी आकर उसकी बलाएं ले चुकी थी। बाबा ने आकर नजर भी उतारी और कई पैसे वार कर सदका भी दिया, लेकिन इस सब में वो कुछ नहीं बोली थी, बल्कि खाली नजरों से उन्हें देखती रही। प्योर रेड कलर की मैक्सी जेब तन किए चेहरे के खूबसूरत नकोश को मेकअप की मदद से मजीद खूबसूरत बनाए खानदानी जेवरात में मलबूस गहरी सोच में गर्क थी। अभी वो इसी स्ना में बैठी थी कि नौरम ने आकर इतला दी कि निकाह खां कमरे में दाखिल हो रहा है और चादर को इसके चेहरे पर गिरा दिया। महानूर नकवी वल्द नकवी मकबूल, आपका निकाह मोईद हबीब वल्द हबीब मकबूल के साथ बाइवज 70 लाख रुपए हक महर तय पाया है। क्या आपको कबूल है? काजी की सोचों ने जन्नत को हर तरह की सोच से आजाद किया था और नकवी साहब ने आकर उसके सर पर हाथ रखा। इतने लोगों में सबके सांस सूखे हुए थे। मोईद को लगा कि कहीं वो सरफिरी लड़की फिर से इनकार न कर दे। वक्त कबूल है, कांपते हुए लहजे में कहते हुए वो इस सितमगर के हाथ में अपनी जिंदगी की डोर थमा गई। दोनों की जोड़ी किसी चांद सूरज की जोड़ी से कम नहीं लग रही थी। एक दूसरे को देखने से गुरेज करते हुए उन्होंने मेहमानों के साथ तस्वीर बनाना जारी रखा। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर सब यही कह रहे थे कि हम तो आपकी पहली पोती को देखकर हैरान थे, लेकिन इतनी खूबसूरती पोती आपने कहाँ छुपा रखी थी? मोईद ने उसके खूबसूरत हाथों को अपने हाथ में लिया, लेकिन वो झटके से अपना हाथ छुड़वा चुकी थी। शायद ये लड़की सीधी जुबान से बात मानने वाली थी ही नहीं। नोरम उसे मोईद के कमरे में बिठा कर जा चुकी थी, लेकिन सारे दिन के ड्रामे के बाद महानूर ने मजीद मोईद का इंतजार करना जरूरी नहीं समझा। वो ही गांव का पेंडुक गवार इंसान था जो सिर्फ औरत पर हुक्म चलाना जानता था। आज की रात तो बिल्कुल भी उसे मौका नहीं देना चाहती थी। मोईद जब अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाकर कमरे में आया तो महानूर कपड़े तब्दील करके सो भी चुकी थी। उसकी बीवी उसकी ऐसी बेकदरी करे ये बात उसे पसंद नहीं आई, लेकिन गहरा सांस भरकर खुद को इस मरहले के लिए तैयार किया। खुद भी कपड़े तब्दील करके वो उसके साथ लेट चुका था। फिर यूं ही उन्हें लगा कि वो उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देता। शायद वो खुद अपने शौहर के मुताबिक खुद को ढाल ले, जबकि महानूर को लगा कि वो काबू में आ चुका है। खूबसूरत लग रही हो, तुमसे मतलब? मोईद ने जबरदस्ती कमर से खींचकर खुद को करीब किया और ये झटका इतने जोर का था कि महानूर की चीख निकल गई। जंगली इंसान, क्या देख नहीं सकते? मोईद को इसकी बात पर बहुत गुस्सा आया था, तभी उसकी बोलती बंद करने लगा और उसके एक अमल में इतना जुनून था कि झटके से महानूर की सारी बोलती बंद हो गई। पहली मर्तबा कोई मर्द इतना नजदीक हुआ था। और फिर उसका वो अमल जिसको सोचते ही वो झुरझुरी खाने लगी। पूरा जिस्म शर्म और गुस्से से कांप रहा था। अगर मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं तो इस बात पर मुझसे दूरी अपनाने की कोशिश मत करो। आइंदा इस बात का खास लिहाज रखना कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम तरह करके मुझसे बात करने की जरा भी कोशिश मत करना। मैं दादी नहीं हूं जो अपनी पोती की मोहब्बत में खामोश रहूंगा। मैं असल में तुम्हारा शौहर। मुझसे आप करके बात करना। अपने दिमाग को जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते के लिए राजी कर लो। इसके बाद बात पर उसका सांस सूखने लगा। बगैर कुछ बोले हाँ में सर हिलाने लगी। आज कुछ लोग नौरम को देखने आ रहे थे और इस बात की खबर जहांगीर के कानों कान नहीं पड़ी, क्योंकि वो बिजनेस सेटअप के लिए इतना मसरूफ जो था। अगर उसे जरा भी पता होता
تو یقیناً اپنے خیالات کا اظہار ضرور کر دیتا۔ رشتے والے نورم کو پہلے ہی پسند کر چکے تھے۔ معید نے بھی لڑکے کے بارے میں انفارمیشن نکال لی تھی۔ دونوں طرف سے معاملات جب ٹھیک تھے تو دادی نے رشتہ طے کر دیا۔ وہ لوگ بھی نورم کو کچھ رقم دے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ یہ ماہنور کے لیے پہلا تجربہ تھا۔ وہ نئے رشتے میں بندھی تھی۔ دادی ہر رشتے کو بہت محبت سے رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ ان کے لہجے میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنے دماغ کے بعد کوئی انکار نہیں سن سکتی تھی۔ بیٹا تم بیٹھو نا۔ نہیں میں مصروف ہوں۔ معید اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہنے لگا، جو بھی مصروفیات ہیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی دادی تم سے کچھ بات کر رہی ہیں نا؟ کیوں بچی کو پریشان کرتے ہو؟ بلکہ میں یہ کہنے والی تھی اسے واپس امریکہ لے چلو، کچھ دن اپنی سہیلیوں سے مل آئے گی، اور وہاں پڑھائی بھی تو کر رہی تھی۔ اچانک بغیر بتائے بچی یہاں آ گئی ہے اور پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کچھ دن یہ امریکہ سے ہو آئے۔ وہ حیرانی سے دادی کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے آگے کی پڑھائی کی بات کر رہی تھیں اور اسے واپس امریکہ جانے کے لیے بھی کہہ رہی تھیں۔ اپنے دل کی ملامت کو خاموش کرواتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ جہانگیر کو جب سے پتا چلا تھا کہ نورم کا رشتہ ہو گیا ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ بچپن سے وہ نورم کو پسند کرتا تھا، لیکن کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، اور اچانک نورم کا رشتہ آنا یہ کیسا اتفاق تھا۔ اوپر سے ماہنور بھی اپنے اس بھائی کے پاس ہی دل کی حالت بیان کرنے کو آئی تھی، جس پر جہانگیر نے اسے یہی مشورہ دیا کہ وہ معید کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کرے۔ اف کیسا ڈنگر انسان ہے، گھر کی خبر تو رکھنی چاہیے۔ وہ میری محبت کو لے کر اڑ گیا اور میں یہاں پر سوگ بنا رہا ہوں۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی، اور صبح اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ نورم کی ساس کو خود کال آ گئی کہ وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ انہیں کہیں سے معلوم پڑا کہ نورم کو پہلے سایہ رہ چکا ہے، جس پر دادی نے انہیں بہت وضاحت دینے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ والدین کی اچانک موت کے بعد وہ رات کو ڈرنے لگی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی اس کو سائیکیٹرسٹ سے علاج بھی چل رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بات ماننے کے بجائے رشتہ توڑ دیا۔ یقیناً گھر کی کسی نوکرانی نے یہ بات وہاں تک پہنچائی تھی، اور ایسی کوئی معیوب بات نہیں تھی جو مجھ سے چھپائی جا سکے۔ اس کی خاموشی پر جہانگیر نے جلدی سے اپنے رشتے کی بات ڈال دی، اور بیٹھے بٹھائے نورم اور جہانگیر کا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس پریشانی کے لیے وہ پوری رات جاگتا رہا تھا، وہ مسئلہ یوں چٹکیوں میں صبح حل ہو جائے گا۔ شاید محبت اس پر مہربان تھی، حالات اس کے حق میں تھے، اور اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں جانتی ہوں آپ نے ہمدردی میں آ کر اور ترس کھا کر مجھ سے شادی کرنے کا سوچا ہے۔ جہانگیر میں بھیا سے بات کروں گی کہ آپ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ جیسے بھائی بھابھی کی شادی دادی نے زبردستی کروا دی، ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہے۔ آپ کو تو اس رشتے کے ٹوٹنے کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میں بات کروں گی کہ بھیا آپ کو اس کی سزا نہ دیں۔ رشتے ایسے نہیں چلتے۔ ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ ہی بہترین ہے۔ وہ نمکین پانی سے بھری آنکھیں لیے بنا اس کو بولنے کا موقع دیے اپنی کیا سرائیاں کر رہی تھی۔ شاید ساری لڑکیاں عقل سے پیدل ہوتی ہیں۔ کیا اس گھر میں کسی کی ہمت تھی کہ اس کی شادی زبردستی کر سکے؟ وہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میڈم کیا جانتی ہوگی کہ اس کو رشتے کے ٹوٹنے پہ وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو پوری بستی میں مٹھائی بانٹ دیتا، لیکن پھر اپنے سالے کے ہاتھوں مرمت سے کیسے بچتا؟ آپ کو ایسے خیالات کیسے آئے؟ کس نے بتایا؟ آپ خود سے اتنا سوچ لیتی ہیں؟ وہ جیسے اس کا مذاق بنا رہا ہو۔ مزید اسے کوئی سوال دینے کے بجائے وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ جانتی تھی کہ وہ ایسے بات کر کے اسے اس کے مقصد سے ہٹا رہا ہے۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اپنے دماغ کو استعمال کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اس وقت میں نہیں تم اوور تھنکنگ کر رہی ہو۔ بتاؤ مجھے کیا کمی ہے تم میں کیوں تم سے شادی نہ کروں؟ کیا تم مجھے دادی کی نظر میں نافرمان بنانا چاہتی ہو؟ اپنے بھائی کو اچھا بنا دیا اور مجھے برا بنانا چاہتی ہو، یہی ہے نا؟ جہانگیر ہنوز روتے ہوئے اس نے رشتے کو ختم کرنے کی بات کر کے گویا اسے زندگی چھیننے کی بات کر دی تھی۔ وہ یہ بات صرف اس لیے بولا تھا کیونکہ فی الحال محبت کا اظہار کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جبکہ وہ رونا بھول کر
आंखें हैरत से खोलकर उसे देखने लगी, जैसे कोई अनहोनी बात सुन ली हो। इसका मतलब आप भाई से जेलस हैं? सिर्फ अच्छा बनने के लिए शादी करना चाहते हैं? अब तो मैं बिल्कुल आपसे शादी नहीं करूंगी, बल्कि भाई को बताऊंगी कि उनका दोस्त उनसे कैसे जेलस है। वो हत्थे से उखड़ गई कि भला वो कोई चीज है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये बात की है? बताओ, क्या कोई सबूत है जिससे तुम अपनी बात को साबित कर सको? तुम बस मिसेस जहांगीर बनने की तैयारी करो। उसके चेहरे के करीब आकर फूंक मारने लगा, जबकि वो हैरत से मुंह खोले उसको देखने लगी। उसको इतना बुरा तो वो नहीं समझ रही थी। आपके इतने चेहरे हैं, मैं आपको कैसा समझती थी? उसकी बात पे दिलचस्पी से नौरम को जहांगीर ने देखा। अगर उस वक्त उस लड़की से अपने दिल के ख्यालात का इजहार कर देता तो वो उसे भी झूठा ही समझती। वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना बुरा इंसान नहीं समझता था मैंने। यहाँ मैं आपकी और अपनी मुश्किल आसान करने आई थी। उसकी बात पे मुस्कुराहट जब्त करते उसने दोनों हाथ सीने पे बांधे सवाल किया, तो बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही क्या सराइयां कर लेते? अंगिश्ते शहादत से अपनी कंपटी खुजाते उसने पूछ कर एक गहरा सांस लिया। वो कुछ नहीं बोली। एक बार अपने भाई से बात कर लेना चाहती थी। जिंदगी भर वो जहांगीर के साथ एक घर में रही थी, लेकिन ऐसा जहांगीर तो उसने खुद अपनी आंखों से पहली बार देखा था। देखिए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आपका पहले कहीं रिश्ता हुआ था और वो आपकी बीमारी की वजह से खत्म हो गया। अगर आपका रिश्ता खत्म ना होता तो शायद हमारा निकाह ना होता। अल्लाह पाक जो फैसला लेता है वो बेहतरीन होता है। मैं जब आपको अपने निकाह में लेना चाहता हूँ तो आपको इससे क्या मसला है? मेरे ख्याल से वो पकौड़े की नाक वाला इंसान आपके साथ खड़ा बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहा था। मेरी जोड़ी आपके साथ खूब जचेगी। मैंने शेरवानी भी सिलेक्ट कर ली है। आप भी डीप रेड कलर पहनना। अपने जज्बात की रसाई देते उसने उसे कंधों से थामा। नूरम हक तक मुंह खोले उसकी बात सुन रही थी। तुम इतने मुतमईन क्यों हो? तो क्या मुझे बैठकर रोना चाहिए? इतनी खूबसूरत लड़की उसके नसीब में लिखी जा चुकी है। वो कितना परेशान था, यहाँ तक कि रातों की नींद उड़ गई थी। चिड़चिड़ापन उसकी जात में घुल मिल गया था। लेकिन जैसे ही रिश्ता खत्म होने की बात सुनी, रूह तक हल्की हो गई। इस बार वो ना तो खुद कोई गलती करना चाहता था और न ही सामने वाले को इजाजत देता था। उनकी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे और इस 6 महीनों में महानूर का रवैया बहुत ज्यादा बदल गया था। वो रिश्तों को समझने लगी थी। मोहित के साथ वो वक्त गुजारती थी। दोनों में अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई थी। मोहित ने भी अपने रवैये में तब्दीली पैदा की थी। आज नूरम और जहांगीर की शादी पे वो दोनों जाने को तैयार थे। मिसिस, आज तो क्यामत ढा रही हो, बल्कि आगे तुम तैयार रहो। मैं अपने हक से अब मजीद दूर नहीं रहूंगा। महानूर की पीठ उसके सीने से जा लगी। वो शर्मा कर नजरें झुका गई। वो मौका तो तब आएगा जब आप बाहर निकलेंगे। अपनी बहन की शादी पड़ेगी। अंदर कमरे में घुसकर बैठे हैं और दादी कई मर्तबा आपका पूछ चुकी हैं। मोहित ने हल्की सी शरारत करते हुए बाहर का रुख किया, जबकि महानूर भी धीमे से मुस्कुरा दी। वो भी खुद अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। इस 6 महीनों में उसकी हर बदतमीजी पर इस घर वालों से मोहब्बत भरा जवाब ही मिला था। शायद उसकी माँ ने इन लोगों को समझने में कोई गलती कर दी थी, या फिर वो अपने खौफ के सबब इन रिश्तों को समझना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वो गलती महानूर नहीं दोहरा सकती थी। वो इन रिश्तों से न तो खुद दूर रहना चाहती थी और न ही अपनी आने वाली नस्ल को इन रिश्तों से दूर करना चाहती थी। दादी के फैसले बिल्कुल ठीक साबित हुए थे। वक्ती तंगी और लड़ाई जरूर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में सब कुछ ठीक होने लगा था। एक दूसरे को चेहरे के देखने से भी जो परहेज करते थे, अब उनका दिन एक दूसरे के बगैर नहीं गुजरता था।
اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔